नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह बकरा की आयत नंबर 3 आपके सामने तलावत की गई है। इस आयत नंबर 3 के 3 जुमले आपके सामने तलावत किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन, परहेजगार, साहिब तकवा लोगों की निशानी बयान फरमा रहा है। पहले कुरान पाक की बात हो रही है कि ये किताब वो किताब है जिस किताब के अंदर कोई रैब नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। और इस किताब से हदायत पाते हैं मुत्तकीन, हुदन लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन। इससे सिर्फ जो मुत्तकीन हैं, परहेजगार हैं, वो हदायत पाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे इस कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे इस कुरान को पढ़कर हदायत ले लेते हैं। कुरान एक ही है, कुरान एक ही है, लेकिन कुछ इस कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाते हैं और आप देखते फिरते हैं, और कुछ इसको पढ़कर हदायत लेते हैं। हदायत कौन लेता है? ये कुरान हदायत किन्हें देता है? आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब दे रहे हैं, हुदन लिल मुत्तकीन, जो औलिया की बारगाह में बैठने वाले हैं, नेक लोगों के कदमों में बैठने वाले हैं, वो इस कुरान से हदायत लेते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल ग्रामी यहाँ सनदन पेश करता हूँ। आपने फरमाया, जब तुम किसी आलिम को देखो, किसी आलिम को देखो कि वो अल्लाह वालों से बेनियाज हो गया है, नेक लोगों से बेनियाज हो गया है, यानी उनकी सोबत, उनकी बारगाह से हट गया है, उनकी मजलिस उसने छोड़ दी है, तो समझ लो कि वो शैतान के चुंगल में फंस चुका है। हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान हदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए, अल्लाह वालों के लिए ये हदायत है। अब मुत्तकीन कौन है? कुरान इसका आगे तज़किरा कर रहा है। कुरान की आयत की तफसीर आगे आयत उसकी कर रही है।
الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی نشانی، اب غیب ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، یہ یؤمنون بالغیب یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما، من ما، اصل میں یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، مم ما، من اور ما، من میں سے اور ما جو۔ یہاں من جو ہے وہ جزئیت کے لیے، بادیت کے لیے تبعیضیہ ہے، یعنی سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے، جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی نشانی ہے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے۔ جو سارے کا سارا خرچ کرتے ہیں وہ متقی نہیں، وہ اتقا ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اتقا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں، سارے کا سارا، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوتا سارا مال خرچ کرنے کا، ان کے اندر قوت ہی نہیں ہوتی کہ اپنا سارے کا سارا مال وہ ہماری راہ میں خرچ کر دیں۔ یہ اگر قوت کسی کے اندر ہے، یہ حوصلہ اگر کسی کے اندر ہے، یہ طاقت کسی کے اندر ہے، یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ ایک ہے متقی اور ایک ہے اتقا، اس میں تفضیل۔ متقی اسم فاعل یعنی تقوی والا، صاحب تقوی، اور اتقا بہت زیادہ تقوی والا، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ، اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ تقوی والا۔ اور قرآن نے جس کو اتقا کہا ہے، سورہ شمس پڑھے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اور وہ ذات، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ متقی اور ہے اور اتقا اور ہے، دونوں کا آپس میں برابر مقابلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 کا جو تیسرا جزو ہے نا، پہلا جزو یؤمنون بالغیب، دوسرا جزو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور تیسرا جزو کیا ہے؟ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک ہے منافقت اور ایک ہے انفاق۔ منفق، منافق اور منفق۔ منافقت کی جو جڑ کاٹتی ہے جو چیز نا، نفاق کی جو جڑ کاٹنے والی چیز ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ منافقت کیا ہے؟ دو رخا ہونا، دو چہرے جس کے ہونا، اسے منافقت کہتے ہیں، ڈبل فیس والا۔ یہ نفق جانتے ہیں نا آپ؟ نفق، آپ اگر حج عمرہ کے لیے جائیں نا آپ عرب ملکوں کے اندر، تو جو ٹنل ہوتی ہے نا اس کو نفق کہتے ہیں، اس کو نفق کہتے ہیں ٹنل کو۔ جو سرنگ جسے ہم کہتے ہیں نا، سرنگ کو
نفق کہتے ہیں. نفق اس لیے کہتے ہیں, سرنگ اس لیے کہتے ہیں, اس کے دو منہ ہوتے ہیں, ایک طرف سے داخل ہونا, دوسری طرف سے نکل جانا. اور جو منافق ہوتا ہے اس کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں, دو فیس ہوتے ہیں, اوپر کچھ اور ہوتا ہے, اندر کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ منافقت آتی کیسے ہے, انسان منافق بنتا کیسے ہے؟ جب انسان کو مال کی, دنیا کی محبت آ جائے, اس پر دنیا کی محبت غالب آ جائے, مال و اسباب کی محبت غالب آ جائے, تو اس وقت اس کے اندر مصلحت آتی ہے, مصلحت آتی ہے. اور پھر یہ مصلحت بڑھتی بڑھتی منافقت کا روپ دھارتی ہے اور انسان منافق بن جاتا ہے. اور اس منافقت کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج نماز اس کا علاج نہیں منافقت کا. وہ تو مدینے کے جو منافق تھے وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے. نماز اس کا علاج نہیں, اس منافقت کا علاج اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دیکھیں نا, جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے نا, اس کا علاج کرنا چاہیے نا. جس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ منافقت جو پیدا ہو رہی ہے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے, اپنی جان کی محبت کی وجہ سے, اپنے مال کے ساتھ محبت کی وجہ سے منافقت پیدا ہوئی ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے, اس کا علاج کیا جائے. تو اب منافقت پیدا ہوئی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے, مال کی محبت کی وجہ سے. تو اس منافقت کا علاج کیا ہے کہ انسان مال کی محبت چھوڑ دے, دنیا کی محبت چھوڑ دے, اپنی جان کی محبت چھوڑ دے. جب یہ محبتیں چھوڑ دے گا تو انسان کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کو پڑھیں, 1/3 قرآن, یعنی اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں نا, قرآن پاک کے 4 جز بنائے جائیں, 4 حصوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا جائے, تو 1 حصہ قرآن کا صرف انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دیتا ہے. اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے انفاق فی اللہ کی راہ میں. انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں پیسے دے رہا ہوں, مال دے رہا ہوں, مدرسے میں مال دے رہا ہوں, کسی غریب مسکین کی مدد کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ سخی کہیں گے, لوگ مالدار کہیں گے, عزت و تکریم کریں گے, تعظیم کریں گے, ٹھیک ہے, یا کوئی دنیا کا نفع ہو. نہیں, یہ بات نہیں. لمرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اور 50 سے زائد آیات ہیں قرآن پاک کی واضح طور پر جس کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم اور ترغیب کی ہے. 50 سے زائد آیات. اور 1/4 جو حصہ ہے وہ صرف اس انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور 50 سے زائد احادیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بیان کی. اب ایک نظریہ سمجھ لیں اسلام کا. ایک لفظ سنتے ہیں نا آپ, ازم, سوشلزم, کیپٹلزم. یہ ازم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نظام. اس کا کیا معنی ہے؟ نظام. اس کائنات کے اندر جتنے بھی نظام ہیں دنیا کے اندر, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, بدھ مت ہیں, جین مت ہیں, جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں, ان کا جتنا بھی نظام ہے ان کے نظام کی بنیاد کیا ہے؟
ان کے نظام کی بنیاد ہے مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ آپ پڑھیں ان کو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی نظام آئے ہیں، قارون کا، حامان کا نظام، ان سب کا نظام کیا ہے؟ مال کو اکٹھا کرنا، کسی طریقے سے بھی مال کو اکٹھا کیا جائے۔ اور واحد ایک دین ہے دین اسلام، جس کا نظریہ اور نظام یہ نہیں کہ مال کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ اس کا نظریہ کیا ہے اسلام کا کہ مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، جمع کرنے کا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، ذخیرہ حدیث کو پڑھیں، مال جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اس کو پسندیدہ عمل نہیں گردانا گیا، مال خرچ کرنے کو پسندیدہ عمل گردانا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہیں بھی قرآن پاک کے اندر یا حدیث نبوی کے اندر اس شخص کی تعریف نہیں کی گئی جو مال جمع کرتا ہے، بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جمع مالہ وعددہ، اس کی مذمت کی گئی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے۔ یہ واحد دین اسلام ہے جو مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مال خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے فضائل کو بیان کرتا ہے، جمع کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ باقی کے تمام ادیان، تمام مذاہب وہ مال جمع کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ذہن رکھتے ہیں وہ سوال کریں گے، اگر ان کا یہ نظریہ ہے تو ان کے اندر آج کے دور میں وہ ایک خوشحال معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مال کی ریل پیل ہے، جبکہ مسلمان اس وقت خوشحال نہیں ہیں، ریل پیل نہیں ہے، آپس میں خوش باش زندگی بسر نہیں کرتے، اسرت کی تنگی کی زندگی بسر کرے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جبکہ اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور وہ مال جمع کرتے ہیں، اور اسلام انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اور جبکہ مسلمان معاشرے کو بھلائی حاصل نہیں ہے، کامیابی حاصل نہیں ہے، یہ خوشی والی زندگی بسر نہیں کر رہے، تنگی والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ تعمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سوچیں گے تو ان کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ دیکھیں، طریقہ کار دیکھیں۔ پوری ویسٹرن سوسائٹی کے اندر، ویسٹرن ماحول کے اندر ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہفتے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، ہفتے کے بعد 7 دن جب پورے ہوتے ہیں، 7ویں دن جمعرات کو ان کو پیسے ملتے ہیں، اور جب وہ سنڈے کو کام پہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، 2 4 10 ڈالر ان کے پاس ہوں گے، سارے کے سارے خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اور اس کے برعکس مسلمان، ان کو دیکھیں، سارے مسلمانوں کا مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ ملک پاکستان لے لیں، 22 کروڑ 23 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی، جتنی بھی آبادی ہے پاکستان کی، اس ساری آبادی میں صرف چند انگلیوں پر گننے والے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، اور انہوں نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، آگے باہر آتا نہیں، کسی اور کو ملتا نہیں۔ جب وہ مال پر سام بن کر بیٹھ گئے تو معاشرے کے اندر پھر تنگی آئے گی۔ اور معیشت کا یہ بنیادی قانون ہے کہ وہ معاشرہ خوشحال ہوگا جس معاشرے کے اندر منی سرکولیٹ کرے گی، منی پیسہ سرکولیٹ کرے گا۔ دیکھیں نا، یہ سائیکل کی طرح نظام چلتا ہے، گردش جسے کہتے ہیں نا، اس کی طرح یہ نظام چلے گا۔ اگر ایک ہی جگہ ایک چیز کو روک دیا جائے تو باقی کے سارے لوگ محروم رہیں گے، پہیا نہیں چلے گا۔ ایک ہی جگہ پہیے کو جام کر دیا جائے، روک دیا جائے تو پہیا نہیں چلے گا۔ اب معاشرہ ہے، معاشرہ مل کر رہنے کا نام ہے، تو ایک کے پاس مال آیا، اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اس مال کو استعمال کر کے آگے دے دیا۔ اگلے شخص کے پاس آیا، اس نے اپنے اس مال کو استعمال کیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا اور آگے بیچ دیا۔ پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، پھر 5ویں کے پاس، 6ٹھے کے پاس، 7ویں کے پاس، پھر پہلے کے پاس۔ اب یہ چکا گھوم رہا ہے،
یہ سرکل چل رہا ہے، ہر انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور ہر بندہ خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے. اور اگر دو بندے یا ایک بندہ وہ مال روک کر اپنے پاس یہ بندے ہیں، وہ ہمیشہ ان دو لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے اور وہ پریشانی کی زندگی گزاریں گے اور یہ اپنے مال پر سام بن کر بیٹھے رہیں گے اور معاشرے کے اندر اسرت اور تنگی پیدا ہوگی. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ خوشحال ہو، اسلامی معاشرہ خوشحال ہو. اور جب خوشحال دیکھنا چاہتا ہے پھر اسلام اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ تمہاری خوشحالی والی زندگی کیسے ہوگی. تم مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو. اور جتنی تعلیم انسان کو اللہ رب العزت نے، اسلام نے دی ہے مال خرچ کرنے کی، کسی دوسرے نظریے نے نہیں دی، کسی دوسرے مذہب نے، کسی دوسرے ازم نے نہیں دی. یہ صرف اسلام ہے جو اپنے معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا سارے کا سارا مال 2 4 5 خاندانوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. بات صحیح ہے نا یہ کہ نہیں؟ اور باقی سارا معاشرہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ اپنے اس مال کو جمع کر کے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کر. وہ کسی کو آگے مال نہیں دے رہے، آگے مال نہیں پہنچا رہے. اور ویسٹرن سوسائٹی ان کے پاس جو نظریہ ہے وہ علیحدہ ہے. ان کا نظریہ یہی ہے، ان کی بنیاد مال جمع کرنے کی ہے. لیکن انہوں نے جان لیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو خوشحال نہیں کر سکتے جب تک اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کریں. وہ عمل اسلام کی تعلیم پر کر رہے ہیں، نظریہ ان کا کچھ اور ہے. اور جب اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں تو آج ان کا معاشرہ خوشحال ہے. ہر بندہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اسے ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں. اور ہمارا معاشرہ یہ ایک غربت کی، اسرت کی، تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے. اسلام کتنی تعلیم دیتا ہے مال خرچ کرنے کی. دیکھیں ابھی آپ نے عید الفطر کی ہے، ٹھیک ہے، عید الفطر کی ہے. عید الفطر ختم، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، رمضان ختم نہیں ہوا، حکم آ گیا ہے مال خرچ کرو، صدقہ فطر دو. جب تک صدقہ فطر نہیں دو گے تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. حدیث پاک ہے، بندے اور اللہ کے درمیان اس کے روزے معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، قبولیت نہیں ہوتی. اور جب صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو روزے، حالانکہ روزے کا اور پیسے کا، صدقہ فطر کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں. آپس میں کیا جوڑ ہے ان کا؟ وہ پیسہ ہے اور یہ روزے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں. لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب یہ مال خرچ ہوگا، صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی. وہ غریب مسکین لوگ جو خوشیاں نہیں کر سکتے اپنے مال نہ ہونے کی وجہ سے، جب ان کے پاس مال آئے گا تو وہ خوشی میں شامل ہو جائیں گے. پہلا حکم دے دیا. اور پھر اگر آپ رمضان میں چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ، اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ رمضان کے اندر جو خرچ کرو گے نا، باقی 11 مہینوں کے اندر جو خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں دگنا کر کے 7 گنا کر کے دیا جائے گا اور بڑھا کر 70 گنا کر دیا جائے گا. اور جب رمضان میں خرچ کرو گے، رمضان میں عبادت کرو گے تو پھر دگنا نہیں، 7 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، بلکہ 700 گنا کر دیا جائے گا. اور پھر صرف 700 گنا تک یہ بڑھایا نہیں گیا بلکہ 1000 گنا بڑھا دیا گیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں ایک رات کی عبادت، ماہ رمضان کے اندر ایک رات کی عبادت وہ 1000 راتوں جتنی عبادت ہے، 1000 مہینوں جتنی عبادت ہے. یعنی 1000 مہینوں جتنا اس کو، اس ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے. پھر سال پورا ہوتا ہے، ہولان ہول ہوتا ہے، تو جتنا سال کے اندر کمایا ہے اس ساری کمائی کا 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ واجبہ کی صورت میں آپ خرچ کرو. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ادا کر دی، صدقہ فطر ادا کر دیا تو 2.5 ماہ بعد بقرہ عید آ گئی ہے، عید الاضحیٰ آئی ہے. اللہ نے فرمایا نہ
جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے اور حیثیت ہے اور نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہماری عیدگاہوں میں آئے، ہمارے ساتھ آ کر عید کرے۔ اور پھر یہ عید الاضحیٰ آ گئی، پھر نبی پاک نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور حج نہ کرے، اور حج کیا ہے؟ خرچے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ مالی عبادت اور جانی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے حج۔ تو جو حج نہیں کرتا، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور پھر اس کے بعد یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، خرچ کرو اس پر، پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے ہمسایوں پر خرچ کرو، پھر جب تمہاری فصل تیار ہو جائے تو اس میں سے عشر ادا کرو، اس میں سے خمس ادا کرو۔ یعنی اتنی تعلیم دی جا رہی ہے مسلمان معاشرے کو خرچ کرنے کی۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا 1 روپیہ، 1 پائی جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے۔ انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے، اور ایک دانہ بیجنے کی وجہ سے، بونے کی وجہ سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ انبتت 7 سنابل، 7 سٹے نکلتے، ایک دانہ ایک خرچ کیا ہے اور اللہ نے ریوارڈ کیا دیا ہے، اجر کیا دیا ہے؟ 7 سٹے نکلے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر، ہر سنبل کے اندر 100 دانے ہیں۔ دانہ ایک بیجا ہے، دانہ ایک بیجا ہے، اور ایک دانے کی وجہ سے وہ پودا اگا ہے، اس پر 7 سٹے لگے ہیں، 7 گنا، پہلے 7 سٹے لگے ہیں۔ اب ہر سٹے کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ آپ کی اور میری کیلکولیشن نہیں ہے، قرآن کی کیلکولیشن ہے، اللہ کی کیلکولیشن ہے۔ ایک چھلی کا دانہ، مکئی کا دانہ وہ بیجا گیا ہے، اب ایک پودے پر 7 چھلیاں لگی ہیں، اور ہر چھلی پر 100 دانہ ہے۔ یعنی ایک دانے کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 گنا ریوارڈ دے رہا ہے، 700 گنا اجر دے رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو پھر دیر نہیں ہوتی۔ فصل اگنے میں تو 6 مہینے لگتے ہیں نا، 4 مہینے لگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اجر لینے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ادھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان 1 روپیہ دیتا ہے، اور ابھی دے کر فارغ نہیں ہوا، دیا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ساتھ ہی 700 گنا اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، 700 گنا اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اتنی ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، مشکات کی، ترمذی کی، حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، نبی پاک فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور کس چیز کی قسم اٹھائی؟ 3 چیزوں کی، 3 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ یعنی میں قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ حالانکہ نہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ محبوب کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔
ان دونوں سے بڑا سچا ہے ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی بات کی اہمیت، اس کسی چیز کی قیمت کو بیان کرنے کے لیے کبھی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی محبوب قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ قسمیں اٹھاتا ہے محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور محبوب کسی چیز، دین کی کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتا ہے. حضرت ابو کبشہ انماری کہتے ہیں کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر بیان کیا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کس چیز کی؟ پہلی چیز کہ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال کم نہیں ہوتا. میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی. اور قسم کون اٹھا رہا ہے؟ تاجدار مدینہ کی ذات. جب نبی پاک یہ گارنٹی دے رہے ہیں، یہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بات ایک ہی ہے صرف سمجھنے والی، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی. یہ شیطان کی طرف سے انسان کے دل پر بات اتاری جاتی ہے کہ تو مال خرچ کرے گا تو مال تیرا کم ہو جائے گا. قرآن اس کی نفی کرتا ہے، اللہ کا رسول اس کی نفی کرتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بزرگ علماء مثالیں دے کے بات کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بکری جو ہے نا، بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 3 دے دے گی، زیادہ 3 دے دے گی، ٹھیک، 2 دیتی ہے، سال میں 3 دے دے گی بکری. اب جو کتیا ہے، کتیا وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ 8 9 10 11 سال کے اندر. تو کہتے ہیں کہ کتیا سال کے اندر 8 9 بچے دیتی ہے، بکری 2 بچے دیتی ہے. اور کبھی کسی نے کتوں کا اجڑ دیکھا ہے؟ اجڑ ہمیشہ آپ بکریوں کا دیکھیں گے. اجڑ بکریوں کا ہوگا، کتوں کا اجڑ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بکری اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. لاکھوں جانور ہر سال، یہ بکریاں، بھیڑیں، یہ جب عید آتی ہے لاکھوں جانور پوری دنیا کے اندر یہ ذبح ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور اگلے سال پھر اتنے تیار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تیار ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کمی آئی ہو کہ اس سال بکرے کم ہوئے ہیں، جانور کم ہوئے ہیں؟ دیکھیں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جانور اگر ذبح ہو گیا ہے تو باقی کیا رہتا ہے؟ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ختم نہیں ہوتا. اگلے سال اس سے بھی بڑھ کر جانور آتے ہیں. وہ کیوں بڑھتے رہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات، آپ ایک حوض کے اندر پانی بھریں، ایک حوض کے اندر پانی بھریں اور اس پانی کو خرچ نہ کریں، آگے استعمال نہ کریں، تو چند دنوں کے بعد وہ بدبودار ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کی بو بدل جائے گی، وہ بدبودار ہو جائے گا. اور اگر پانی آ رہا ہے، آگے پانی خرچ ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو وہ تازے کا تازہ رہے گا، خوشبودار رہے گا، میٹھا رہے گا. بس سیم عین ہی مثال ہے. جو پیسہ آپ نے جمع کر دیا ہے، اپنے اندر رکھ دیا ہے، اس کو غرباء مساکین کے لیے نہیں نکالا، وہ بدبودار ہو جائے گا. اور جو مال آگے جا رہا ہے وہ خوشبودار ہوتا جائے گا، لوگ اسے نفع حاصل کرتے جائیں گے، آپ کے لیے وہ بڑھتا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم اٹھا کے اس بات کو کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوگا. پھر دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی، فرمایا جس شخص پر ظلم کیا جائے، جس شخص پر
ظلم کیا جائے، اس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اپنے ظلم پر صبر کرے۔ اب صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہو، آگے اس کو جواب دے سکتا ہو، لیکن وہ معاشرے کے امن کے لیے، معاشرے کے سکون کے لیے، خاندان کے سکون کے لیے وہ آگے بدلہ نہ لے، چپ کر کے صبر کر لے۔ یہ نہیں کہ ایک نے گالی دی ہے تو آگے 5 گالیاں دی جائیں، نہیں، ایک نے ایک تھپڑ مارا ہے آگے 100 ڈنڈے مارے جائیں، یہ نہیں۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم اپنے ظلم پر صبر کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں قسم دیتا ہوں اللہ رب العزت اس مظلوم کے لیے عزت کے دروازے کھول دے گا، عزت کے دروازے کھول دے گا اللہ رب العزت۔ جو ظلم کے ہونے کے باوجود وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے، آگے جواب دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو نا، ہو گیا ختم، صبر رہا ہی نہیں ہمارے اندر۔ جو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس نظریے سے ہم دور جا چکے ہیں، ہمیں اس کا قرب چاہیے ہی نہیں، ورنہ ہم صبر کرتے۔ اگر کسی نے راہ جاتے ہوئے ہم پر زیادتی کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم صبر کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس سے بدلہ لینا اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں۔ حالانکہ بدلہ لینا اس کی مذمت کی گئی ہے، اور جس کا ریوارڈ دیا گیا ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے، وہ معافی کی ترغیب دی گئی ہے، اور جس کی ترغیب دی گئی ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں مذمت کی گئی ہے اس کو پکڑ رہے ہیں ہم۔ بدلہ لینا اسلام کے اندر اچھا عمل نہیں گردانا گیا کہ جو بدلہ لے گا بڑا اچھا ہے، وہ بڑا عمدہ انسان ہے نا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں، پوری غیرہ حدیث کو پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو بدلہ لیتا ہے، وہ بہترین ہے، نہیں، جو معاف کرتا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ لیکن ہم نے بدلہ لینا اپنے اوپر فرض اور واجب کر لیا ہے، اور معافی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اپنے ظلم پر، تو میں اللہ کا رسول قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے لیے عزت کے دروازے کھول دے گا۔ اب تیسری بات جو نبی پاک نے، یہ ترمذی کی اور مشکات کی حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت دستے سوال دراز کرتا ہے، بغیر ضرورت کے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ گزارا کر سکتا ہے، رات بھوک کے ساتھ بسر کر سکتا ہے، نمک کے ساتھ وہ اپنی رات کی روٹی کھا سکتا ہے، وہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بلا ضرورت جو دستے سوال دراز کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو ضرورت نہیں مانگنے کی، لباس اس کے جسم پر ہے، بے شک پرانا ہے، لباس اس کا ہے، کھانا اس کے پاس ہے، بے شک وہ نمک ہے یا تھوڑا مرچ ہے یا کوئی بھی ہے، رات کی روٹی اس کے پاس موجود ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو بلا ضرورت دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ کا محبوب کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت اس کے لیے تنگ دستی اور فقر کے دروازے کھول دے گا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جو مانگنے والے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان کے پاس اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، گھر میں مال پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جو مانگنے والے بلا ضرورت سوال کرنے والے ہیں، دوسری حدیث پاک ایک اور ہمیں اس حال میں یہ پیش کیے جائیں گے میدان حشر میں کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، بڑے بڑے ناخن ہوں گے ان کے، اور اپنے ناخنوں سے اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے، اور بغیر گوشت کے
ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، نوچا ہوا گوشت ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بلا ضرورت دستے سوال دراز کرتے تھے۔ جہاں اسلام دینے کی تعلیم دے رہا ہے نا، دینے کی تعلیم دے رہا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، وہاں بلا ضرورت مانگنے کی بھی وہ مذمت کر رہا ہے، خبردار کو بلا ضرورت مانگے نا۔ اور جس معاشرے کے اندر ہر فرد ہی مانگنے والا بن جائے، یہ جو مال ہے نا، مال ہے دنیا کا مال ہے، حضرت مولانا روم مسبادہ قیوم فرماتے ہیں اس کی مثال آب شور کی مانند ہے۔ آب شور کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سنتے ہیں نا، کلر والی زمین، شور والی زمین، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی اناج نہیں اگتا۔ کیوں نہیں اگتا؟ وہ زمین نمکین ہوتی ہے، نمک اس کے اندر ہوتا ہے، اور آب شور نمکین پانی ہوتا ہے، اور نمکین پانی آپ پیتے جائیں پیاس بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، پیاس بڑھتی جائے گی۔ اور یہ دنیا اور دنیا کی محبت آب شور کی مانند ہے، جو یہ مال آتا جائے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی، یہ پیاس پوری نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے اس پیاس کو بجھانے کے لیے آب شور کی اتنی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت کیا ہے کہ انسان اس پانی کو چھوڑ دے، اس کی محبت کو چھوڑ دے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جب یہ خرچ کر دیا جائے گا تو پھر اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے جتنی ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی، اتنی ہی مذمت کی ہے بلا ضرورت سوال کرنے کی۔ انسان کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، دینے کی باری آئی ہے آپ دیں، معاشرے کا فرد جو بھی ہے جو مانگتا ہے وہ دے، اس کو دیں آپ جو بھی مانگ رہا ہے، لیکن جھڑکنا نہیں اس کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ زیادتی کر رہا ہے، بلا وجہ مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے جو قرآن اور نبی پاک نے حکم دیا وہ کیا دیا ہے کہ آپ اچھے لفظوں کے ساتھ اچھے جملے کہہ کے نا اسے، جا بابا تیری خیر ہو، چل، اس کو چھوڑ دیں، نہ کہ آپ جھڑکنا شروع کر دیں، کیونکہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کی سزا وہ اللہ کی بارگاہ سے پائے گا۔ اگر آپ جھڑکتے ہیں تو آپ کو بھی سزا اللہ کی بارگاہ سے ملے گی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ والضحیٰ کے اندر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو آپ جھڑکے نہ، بس کلمہ خیر کہہ کر، جملہ خیر کہہ کر، اچھا جملہ کہہ کے اس کو بھیج دیں، بس جا بابا خیر ہو، یا جو آپ کو توفیق ہے اس کو دے دیں۔ باقی رہی بات وہ کیوں مانگ رہا ہے، دستے سوال کیوں دراز کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، آپ خود رب اس کو پوچھ لے گا۔ اب ایک دینار، ایک درہم، 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے 700 دینار، اور کتنا نفع ہوتا ہے، اللہ رب العزت بندے کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس پر ایک مسلم شریف کی حدیث پاک وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص چٹیل میدان یا جنگل میں جا رہا تھا اور گزرتے ہوئے اس نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا آئی؟ حکم دیا گیا بادل کو کہ جاؤ اور جا کر فلاں ابن فلاں جو ہے، فلاں شخص ہے، اس کے باغ کو سیراب کرو، اس کے باغ کو پانی دو۔ بادل کو حکم دیا گیا۔ وہ شخص جو جا رہا تھا نا، تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، پھر اوپر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز بادل سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے۔ وہ بادل کی آواز سن کر نہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بادل تیار ہوا اور چلنا شروع کیا بادل نے، اور جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ سخت پتھر، ان کی طرف جا کے اوپر اس نے بادل نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اس شخص نے سنا تھا، وہ بھی چل دیا ساتھ پہاڑ کی طرف۔ پہاڑ پر دیکھ رہا ہے کہ سخت پتھر ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ تو اب بارش ہو گئی تو وہ پریشان ہوا کہ حکم یہ دیا گیا ہے فلاں شخص
کہ باغ کو سیراب کیا جائے اور یہ پتھروں پر بارش ہو رہی ہے. تو وہ انتظار میں بیٹھ گیا. اب پتھروں پر بارش ہوئی تو ظاہر ہے اونچی جگہ پہاڑ اپنی جگہ بناتے ہیں, نالی بناتے ہیں نیچے کی طرف, تو وہ پانی جمع ہو کے نا ایک پہاڑ دو پتھروں کے درمیان گزرتا ہوا نیچے گاؤں کی طرف وہ پانی جا رہا ہے. وہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چل دیتا ہے. جہاں جہاں پانی جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک باغ کے قریب ایک شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں کدال ہے, کسی ہے, اور وہ وہاں کھڑا ہے, اور بالکل اس کے باغ کے باہر وہ پانی جا کر جمع ہو رہا ہے. وہ شخص جب پانی جمع ہو رہا ہے تو اپنی کسی کے ساتھ, اپنی کدال کے ساتھ پانی کو نالی بنا کے, کھال بنا کے اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے. اب وہ شخص جس نے بادل سے آواز سنی تھی نا, اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے کیا ضرورت ہے میرا نام جاننے کی؟ تو اس نے کہا کہ ایک معاملہ ہے, ایک مجھے بات ملی اس لیے تیرا نام پوچھ رہا ہوں. اس نے نام بتایا, اس نے کہا واقعی یہی نام ٹھیک ہے. اب جب وہ پانی لگ گیا تو اس نے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کیا کرتا ہوں, دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہوں, پانی دے رہا ہوں. نہیں, تیرے پانی کا اسباب اللہ کر رہا ہے, آسمان سے ہو رہا ہے. تیرا عمل کیا ہے جس وجہ سے تیرے باغ کے سیراب کرنے کے لیے اوپر سے حکم آتا ہے؟ عام شخص تو ہے نہیں کہ اوپر سے اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, تیرے باغ کی سیرابی کے لیے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا میں 3 عمل کرتا ہوں, 3 عمل کرتا ہوں. جب میرا باغ پک جاتا ہے, پھلدار ہو جاتا ہے, تو پہلا کام کیا کرتا ہوں, اس پھل کے, اس ثمر کے 3 حصے کرتا ہوں. سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. پہلا کام کیا کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. پھر دوسرا حصہ جو بچتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے لے جاتا ہوں, ان کے پاس جمع کرتا ہوں. اور تیسرا حصہ جو اس پھل کا ہوتا ہے اس کو اس باغ کی آگے نشو و نما کے لیے, باغ کی رکھوالی کے لیے, باغ کو اور تر و تازہ کرنے کے لیے وہ تیسرا حصہ باغ پہ خرچ کرتا ہوں. یہ 3 کام کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مبارک ہو, میں نے تیرا نام پوچھا تھا, اس لیے پوچھا تھا کہ آسمان سے میں نے بادلوں کے اندر تیرا نام سنا تھا کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے باغ کو سیراب کیا جائے. تو میں جاننا چاہتا تھا تیرا عمل کیا ہے, اور جو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے یہ اس کی وجہ سے اللہ تیرے مال کو بڑھا رہا ہے, اور تیرے باغ کی رکھوالی کے لیے اور تیرے باغ کی بڑھوتی کے لیے, اس کے اندر اور بھی اضافہ کرنے کے لیے بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کیا جائے, پانی دیا جائے. جب انسان اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں پر اپنا فضل کرتا ہے, اللہ کے بندوں پر اپنا صدقہ خیرات کرتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت اس کی آبادی کے لیے تمام کرتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, یہ حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے. 3 شخص, ایک کوڑ کی بیماری کا مریض, ایک گنجا جس کے سر کے بال نہیں ہیں, اور تیسرا اندھا. 3 کے بارے میں روایت ہے کہ 3 شخص تینوں ہی بدحال ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, رزق نہیں ہے, مال نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, بدحالی کے دن ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں امتحان کے لیے ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ 3 بندے ہیں, جا کر ان کی آزمائش کرو, ان کا امتحان لو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو اس جو کوڑ کا مریض تھا نا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو کوڑ کا مریض ہے, کیا چاہتا ہے تو بتا. اس نے کہا کہ میں اور کیا چاہتا ہوں, لوگ نفرت کرتے ہیں, میرے پاس نہیں بیٹھتے, عقارت کی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں, دیکھ کر چلے جاتے ہیں, بیمار ہوں, جلد خراب ہو چکی ہے, جسم خراب ہو چکا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اگر میرا یہ جسم درست ہو جائے, کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے, مجھے اور کیا چاہیے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا
اس انسان نے انسانی شکل میں جو فرشتہ تھا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر کوڑ کی بیماری ختم۔ اگر فرشتہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہاتھ پھیرے جسم پر تو کوڑ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کا ولی کوئی ہاتھ پھیرے تو بیماری کیوں ختم نہیں ہوتی؟ فرشتہ اللہ تو نہیں نا کہ اللہ ہے، بولو یار، اللہ فرشتہ اللہ کا بندہ ہے وہ بھی۔ اگر ایک بندے کے ہاتھ کے اندر یہ تاثیر ہے تو دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے، حالانکہ یہ جو ولی ہے اس فرشتے سے افضل ہے، فرشتے سے افضل ہے ولی۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کے جسم سے کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی، اور اس نے کہا کہ بتا تو اور کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ غربت والی زندگی ہے، مال نہیں ہے، پریشانی کے ایام ہیں، بڑے اسرت کے دن گزار رہا ہوں، تو اچھا تجھے مال چاہیے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کوئی جانور مل جائے مجھے۔ تو اس حدیث پاک میں آتا ہے اس فرشتے جو انسان کی صورت میں تھا، اس نے ایک بکری دی اسے جو حاملہ تھی۔ اس نے کہا یہ بکری رکھ اور اس کی حفاظت کر تو اللہ تجھے خیر دے دے گا۔ اب وہ بکری حاملہ تھی، اس نے بچے جنم دیے، پھر آگے اجڑ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، وہ مالدار ہو گیا، اب ریل پیل ہوگی یہ پیسوں کی، مال و دولت کی۔ وہ فرشتہ اب دوسرے شخص کے پاس جو جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، اس کے پاس گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ ہر وقت مذاق کرتے ہیں، ٹینڈ کا مذاق کرتے ہیں، طرح طرح کی جملے کستے ہیں مجھ پر، تو اگر سر پہ بال آ جائیں تو اچھا کام ہو جائے گا۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا تو بالکل خوبصورت بال نکل آئے۔ اس نے کہا اور کیا چاہتا ہے؟ کہ لگا بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، مال اگر مل جائے۔ تو اس کو بھی فرشتے نے کچھ دعا دی اور کچھ دیا کہ جا اللہ تجھے برکت دے گا اور تیرے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ مال بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ پھر تیسرے کے پاس جو نابینا تھا اس کے پاس گیا فرشتہ کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اندھے کو کیا چاہیے؟ تو آنکھیں، نظر کچھ نہیں آتا، اتنی نعمتیں ہیں دنیا کی تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، اللہ کی نعمتوں سے میں متمتع نہیں ہو رہا، نفع حاصل نہیں کر رہا، تو اگر آنکھیں مل جائیں تو دنیا کو دیکھوں گا، دنیا کے حسن دیکھوں گا۔ تو فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ لگایا، اس کو آنکھیں بھی لوٹ آئیں۔ تو کہا اور کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا غریب ہوں، کچھ مال ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے۔ اس نے فرشتے نے مال دیا، اب تینوں کو مال دے دیا اور تینوں ہی بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، تینوں ہی مالدار ہو گئے، بہت زیادہ مال آ گیا۔ تو اب اللہ نے فرشتے کو، اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا، جا جن بندوں کے پاس تو گیا تھا نا، اب ان کے پاس جا امتحان کے لیے، تو میرے واسطے میرے لیے کچھ ان سے مال مانگ۔ وہ فرشتہ آیا پہلے اس کوڑ کے مریض کے پاس کہ اللہ کی راہ پر کچھ دو، اللہ کے لیے کچھ دو۔ کہنے لگا کہ میری اپنی بڑی ضروریات ہیں، بڑے خرچے ہیں، کہاں سے دوں تمہیں؟ اس نے کہا تمہیں یاد ہونا چاہیے ایک وقت تھا تیرے پاس مال نہیں تھا، کوڑ کی بیماری۔ نہیں میں تو بیمار تھا ہی نہیں، میں تو شروع سے ہی مالدار ہوں، باپ دادا سے مال میرا آیا ہے۔ اپنی حیثیت اپنی اوقات کو بھول گیا۔ اس نے کہا نہیں یاد کر، تو تیرے پاس ایک کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھے پوچھتے نہیں تھے، تیرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، تو غربت کی زندگی بسر کر، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تیرے پاس تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز تیرے پاس نہیں تھی، تو ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا، اس نے دعا کی تھی، تجھے مال مل گیا تھا۔ کہا نہیں میں تو شروع سے ہی امیر ہوں، شروع سے ہی تندرست ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ تجھے اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس حالت میں تو تھا، ابھی 2-4 دن نہیں گزرے تھے، حالت وہی ہوگی دوبارہ۔ دوسرے شخص جو ایک گنجا تھا اس کے پاس گیا، اس نے کہا تجھے یاد ہونا چاہیے اپنا وقت کہ تیرے پاس مال نہیں تھا، تیرا سر خالی تھا، پیٹ بھی خالی تھا تیرا اور سر بھی خالی تھا، تو اللہ کے لیے کچھ دو۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے لیے کیا دوں، شروع سے ہی پیدا ہوتے ہی بالوں کے ایک خوبصورت میرے سر پہ تھے بال، کسی نے کیا دیا مجھے، شروع سے مال لے کر آیا ہوں، باپ دادے نے مال دیا سارا، میں تو غریب تھا ہی نہیں۔
میرے سر پر بڑے خوبصورت بال تھے، شروع پیدا ہوتے ہی خوبصورت بال تھے. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں کہ میں تو پہلے دن سے ہی بڑا، میں نے اپنے عقل سے مال کمایا ہے، یہ میری عقل ہے. اللہ کے فضل کو بھول جاتا ہے، دعاؤں کو بھول جاتا ہے. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انسان فراموش، پھر ان کو وہی وقت لٹایا جاتا ہے ان پر، اور پھر ایسے پچھتاتے ہیں کہ دوبارہ وہ وقت آئے، لیکن وہ آتا نہیں پھر دوبارہ. تو اب وہ دوسرا شخص بھی، اس نے بھی فارغ کر دیا، کچھ نہ دیا اللہ کی راہ میں. اور جب تیسرے اندھے کے پاس وہ فرشتہ گیا نا کہ تجھے یاد ہوگا کہ تو نابینا تھا، تیری آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، تیرے پاس مال نہیں تھا. اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے سب کچھ، مجھے سب کچھ یاد ہے. ایک وقت تھا نابینا تھا، آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانا نہیں تھا، غربت کی زندگی تھی. کہ اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے دعا کی تھی، اور اس کی دعا کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے. اور تو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے نا، یہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کے لیے لے جا، لے جا تو اللہ کے لیے. میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے دیا ہی اللہ نے ہے. اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ہی وہ شخص تھا جو تیرے پاس آیا تھا، تیری آنکھوں کی بینائی دی تھی اور تیرے لیے دعا کی تھی. آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے تیرے لیے کہ میرا بندہ مجھے بھولا نہیں ہے، مجھے یاد رکھا ہے، اس نے میری نعمتوں کو یاد رکھا ہے، اور میں اللہ اسے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مال کے اندر اور بھی بڑھوتری کروں گا، اس کا مال بڑھتا رہے گا. اور جو مجھے بھول گئے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ معیشتاً ضنکا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. اب جب ہمارے پاس مال آ جاتا ہے نا، جب نہیں ہے، پریشانی کے دن ہے، پریشانی کے ایام ہے، تو سجدے پہ سجدہ دے سجدہ ہو رہا ہے، دعائیں مانگی رو رو کر. اور تھوڑا سا خوشحالی کا وقت آیا ہے تو انسان کتنی جلدی بدلتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنی جلدی اپنے رب کو بھول گیا ہے، وہ وقت تجھے یاد نہیں. تو خود کھا بھی نہیں سکتا تھا، تو خود لباس بھی نہیں پہن سکتا تھا، تو اپنے کھانے میں، اپنے دودھ لینے میں، اپنے لباس میں، اپنے آپ کو صاف کرنے میں اپنے ماں باپ کا محتاج تھا. آج تو بڑا ہو گیا ہے اور انہی ماں باپ پر تو ظلم و ستم کے طوفان کر رہا ہے، تو بھول گیا ہے. اور جو لوگ یاد کرتے ہیں، اپنے اس وقت کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے دروازے کھولتا رہتا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا نا، ساری کائنات کو تخلیق کیا، تخلیق کر کے نا اس کا حسن، اس کائنات کا حسن و جمال، اس کا رنگ روپ وہ انسانوں کے سامنے رکھا. زمین، آسمان، درخت، پھل پھول، خوشبو میں، پہاڑ، آبشاریں، یہ ساری کائنات کا حسن انسان کے سامنے رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 90% لوگ یہ دنیا کے حسن کے اندر ہی گم ہو گئے، دنیا کے حسن کے اندر ہی گم ہو گئے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس اس کے پیچھے لگ گئے دنیا کے اندر. اور 10% لوگ بچے جو اس سے دور رہے، اور ان 10% جو بچ گئے تھے نا، اللہ رب العزت ان پر جنت کے حسن کو رکھا، انہیں جنت کا حسن دکھایا کہ جنت کا حسن کیا ہے. دنیا کا حسن اور جنت کا حسن، اس پر ان میں فرق کیا ہے؟ یہ دنیا کا کھانا اور جو جنت کا کھانا ہے، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے جنت کا کھانا دیکھے گا نا تو دنیا کے اندر جو کھانے کھاتا رہے نا، اپنے لحاظ سے بڑے اعلیٰ کھانے کھاتا رہے دنیا کے اندر، تو جب دونوں تصور اس کے سامنے آئیں گے نا، تو دنیا کے کھانے کا جب تصور آئے گا تو اسے کیا آئے گی کہ میں کیا کھاتا رہا. اتنا فرق ہے دونوں کے اندر. اور یہاں بڑے خوش ہو کر بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں ہم، اور جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کا محبوب فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب اسے جنت کا حسن دکھایا جائے گا تو وہ 10% جو ہے نا، ان میں سے 9% وہ جنت کے حسن کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف، اور ایک اکا دکا بچ جائے گا.
جس کا دھیان جنت کی طرف بھی نہیں جائے گا، جنت کی نعمتوں کی طرف بھی نہیں جائے گا، وہ ایک آدھ شخص باقی رہ جائے گا. تو اللہ ان سے کہے گا جو 1% رہ گیا باقی نا، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ دنیا والے دنیا کا حسن لے گئے ہیں اور باقی سب کچھ لے گئے ہیں جنت والے، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ 1% ایک بندہ جو 1 بندہ ہوگا تو کہے گا یا اللہ وہ کچھ نہیں لے کر گئے، سب کچھ تو یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. کہے گا نہیں وہ جنت کی نعمتیں لے گئے ہیں، جنت کا حسن لے گئے ہیں، دنیا کی نعمتیں لے گئے، دنیا کا حسن لے گئے ہیں، اور تم یہاں کہہ رہے یہاں سب کچھ ہے. یا اللہ یہ دنیا کا حسن، یہ جنت کا حسن، جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، یہ ساری تو نے بنائی ہیں نا، اور تو یہاں ہے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے. ہم نے کچھ نہیں گنوایا، کچھ نہیں ضائع کیا، سب کچھ ہمارے پاس ہے. جب ان کی یہ آواز آئے گی کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ فرمائے گا اچھا تمہارا یہ نظریہ ہے، تم مجھے پا کر خوش ہوئے ہو، تو پھر اللہ مسکرا کر کہے گا میں تمہارے لیے ہوں، تو ہمارے لیے ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنت کے باہر بیٹھے رہیں گے اور نور کی زنجیریں ڈال کے انہیں جنت کے اندر لے جایا جائے گا. تو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کا جو حسن ہے، اس کے اندر ہم مگن ہو گئے ہیں. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آؤ اپنے معاشرے کو ہم درست کریں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اسلام کی تعلیم پر عمل کریں ہم. اور وہ کیا ہے؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اگر ہم خود کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ والے گھر کی طرف بھی دھیان دے دیں، کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا. اگر یہ نظریہ، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے ساتھ والے گھر کی طرف دیکھ لیں گے، اپنے بھائی کی طرف دیکھ لیں گے، اور پھر سب سے پہلے حقدار وہ اپنا گھر ہے، اپنا گھر، اور اس کے بعد اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد باقی کے لوگ ہیں. اسلام نے یہ ترتیب دی ہے کہ اپنے بچے بھوکے بھیک مانگ رہے ہیں اور باہر خیرات تقسیم ہو رہی ہے. نہ، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں اور میانہ روی رکھیں. یہ نہیں کہ سب کو جمع کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ لیں، نہیں، میانہ روی رکھیں. اس کے بعد پھر اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو غریب مسکین ہیں اپنے رشتے کے حوالے سے ان کی طرف دھیان دیں. یہ نہیں کہ یہ ہمارے شریک ہے، میرا بھائی ہے، میرا شریک ہے، یہ میرے خلاف یہ باتیں کرتا رہا ہے لہذا میں اسے کچھ نہیں دوں گا، کسی اور کو دے دیتے ہیں. نہیں، وہ باتیں کرتا ہے تو وہ جواب دے ہوگا، اور آپ نہیں دیتے تو آپ جواب دہ ہیں. اگر ہم نہیں کرتے نا، کوئی عمل نہیں کرتے تو اس کا جواب دہ ہم ہیں. لیکن آج معاشرے کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے معاشرے کے اندر یہ اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور ہم خوشی کی زندگی بسر نہیں کر رہے. ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھ لے، کثرت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود چین کی نیند نہیں ہے، سکون و اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ جو اسلام کی، جو قرآن کی، جو اللہ کے محبوب کی بنیادی تعلیم دی ہے انہوں نے، ہم اس تعلیم سے دور ہو گئے ہیں. آؤ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم وعدہ کریں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. انشاءاللہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمیں چین اور سکون کی زندگی میسر آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ.